मुसन्निफ कुतुब कसीरा जिन्होंने बिलखुसूस सैयद अल-कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के हवाले से तहकीकी काम की है और अभी हाल ही में इनके कुछ कुतुब पढ़ने का भी हमें एहसास हासिल हो चुका है। मैं दावत दूंगा मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना नोमान साहब दामत बरकातुहुम हज़रत की खिदमत में इंतहाई अदब और एहतराम से दरख्वास्त करूंगा कि हज़रत यहाँ मखसूस नशिस्त पर तशरीफ़ लाएं और आप हज़रात के सामने इस मौजू के मुताल्लिक, इस महफिल के मुताल्लिक अपने ज़रीन ख़यालात इरशाद फरमाएं। तशरीफ़ लाते हैं मखदूमुल अल मुकर्रम मुहक्किक़ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना नोमान साहब दामत बरकातुहू। दस्ता दुआ पलवड़ मुकाम नन वद्रवलयमा बाबा खबर यो कनाफ्त आलिम कड़यमा मा बुखारे पगड़े पसर क्रमुला शवयमा बाबा अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन रवाहु मुस्लिम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही रवाहु मुस्लिम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिरि आयतिन तक़रऊहा रवाहु अबू दाऊद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज की ये मजलिस बड़ी ही बाबरकत और बासआदत मजलिस है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह तलबा इकराम के कुरान करीम हिफ्ज़ और नाजरा की तकमील के हवाले से मुनाकिद है। बड़े खुशकिस्मत हैं वो वालिदैन कि जिनके बच्चों को अल्लाह ताला ने ये सआदत अता फरमाई कि उन्होंने कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज किया। मेरे दाएं तरफ ये जो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत अंदाज में बैठे हैं, आज इनके वालिदैन की आंखें ठंडी हो रही होंगी। इनके अजीज़ व अकारिब को आज बड़ी खुशी होगी कि अल्लाह ताला ने इनकी औलाद को ये सआदत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने असल इज्जत को दीन के साथ जोड़ दिया है। जो भी कुरान और सुन्नत के साथ लगेगा अल्लाह उन्हें इज्जतें अता फरमाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन। जो कुरान करीम के साथ जुड़े हमने उन्हें बुलंदियां अता फरमा दी, जिन्होंने कुरान को छोड़ा हमने उनको पस्तियों में गिरा दिया। तो अल्लाह ताला अगर हमारी औलादों को कुरान और सुन्नत के उलूम के साथ जोड़ दे, अल्लाह उन्हें कुरान करीम का हाफिज बनाए, दीन का खादिम बनाए, तो ये एक मुसलमान के लिए बड़ी सआदत की बात है। औलाद का नेक सालेह होना, दीनदार होना एक मुसलमान के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने खाना काबा को तामीर किया, बैतुल्लाह अल्लाह का सबसे पहला घर है। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सबसे पहला घर अल्लाह का खाना काबा तामीर करने वाले हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। और जब बैतुल्लाह तामीर हो गया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से 3 दुआएं की हैं। ये बड़ी अहम दुआएं हैं जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ।
تو خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی دعا اللہ سے کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ یہ جو تو نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنا گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائی، مولا کریم اب اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا اور ہمارے دل کے ارادوں کا جاننے والا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا کیا تھی؟ یا اللہ تو نے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، مولا کریم اب اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما دے۔ اس لیے جو بھی ہم عبادت کریں، ہر عبادت کے آخر میں یہ دعا کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، صدقہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو نے عمل کی توفیق عطا فرمائی، اب عمل کو قبول بھی فرما دے۔ دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا کی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ مجھے بھی اپنا فرما بردار بنا، میرے بیٹے اسماعیل کو بھی اپنا فرما بردار بنا، یا اللہ ہمیں جو تو اولاد عطا فرما اسے بھی اپنا فرما بردار بنا، یا اللہ ہمیں عبادت کرنے کے طریقے بھی سکھا، جب کمی کوتاہی ہو جائے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یقیناً تو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا کیا کی؟ خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو اور میری نسلوں کو اپنا فرما بردار بنا۔ معلوم ہوا یہ بہت بڑی دعا ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک ساتھی یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہماری اولادیں نیک صالح ہوں، فرما بردار ہوں، دیندار ہوں۔ ایک مسلمان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی 13 صفات جو قرآن کریم میں بیان فرمائی، عباد الرحمن کی صفات، ان میں سب سے آخری صفت ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمیں بیویاں ایسی عطا فرما، اولاد ایسی عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یا اللہ ہمیں پرہیزگار لوگوں کا پیشوا بنا، یعنی ہماری اولادیں نیک ہوں، دیندار ہوں، تاکہ ہم ان نیک بچوں کے، نیک بچیوں کے ہم پیشوا بن جائیں۔ اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی۔ اب ہمارا بیٹا حافظ ہو، دیندار ہو، نیک صالح متقی ہو، ہم اس کے پیشوا ہوں، یہ خوش قسمتی ہے۔ ہمارے تعارف کا یہ ذریعہ ہو، جس نے مصلی پہ قرآن سنایا وہ فلاں کا بیٹا ہے، جو ممبر پر اللہ رسول کے ارشادات بتلا رہا ہے وہ فلاں کا صاحبزادہ ہے۔ ہمارے تعارف کا یہ ذریعہ نہ ہو فلاں جو ڈاکو ہے، لوٹیرا ہے، قاتل ہے، فسادی ہے، معاذ اللہ زانی ہے، شرابی ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ ہمارے تعارف کا ذریعہ نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا یا اللہ میری اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنا۔ تیسری دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یا اللہ جو تو نبی آخر الزمان مبعوث فرمائے گا اسے میری اولاد میں مبعوث فرمانا۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے، اللہ نے تینوں دعائیں قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا سورہ ابراہیم میں ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ دیکھیں پیغمبر سے بڑھ کر کوئی نمازی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام پیغمبر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبر ہے، آگے جا کر یعقوب علیہ السلام پیغمبر، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر، چاروں سلسلوں میں نبوت ہے۔ لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کیا دعا فرما رہے؟ یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ معلوم ہوا اولاد کا نمازی ہونا، اولاد کا دیندار ہونا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔
آج ہم دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں، دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے۔ اگر بچہ گلاس توڑ دے، کپ توڑ دے، ماں باپ غصہ ہوتے ہیں، بیٹا آپ نے گلاس توڑا، آپ نے کپ توڑ دیا، 20 روپے کا 30 روپے کا نقصان ہو گیا۔ لیکن وہی بیٹا فرض نماز نہیں پڑھتا، والدین نہیں پوچھتے، وہی بچی نماز نہیں پڑھتی، ماں باپ نہیں پوچھتے۔ ہمیں دنیا کا نقصان نظر آتا ہے، دین کا نقصان نظر نہیں آتا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ جسے عزت دیتا ہے اسے قرآن سے وابستہ کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہماری اولادیں قرآن و سنت سے وابستہ ہو جائیں، ہمارے بچے حافظ ہوں، تو یہ عزت بڑی عزت ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ متوفہ 748 ہجری کی کتاب سیر اعلام النبلاء، اس میں انہوں نے امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 275 ہجری کے حالات میں واقعہ لکھا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس امت کے وہ انسان ہیں جنہوں نے سنن ابی داؤد لکھی ہے، حدیث کی ایک مستند کتاب ہے، لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں۔ ایک دفعہ درس حدیث کے لیے جیسے تشریف لائے، سینکڑوں علماء طلباء آپ کے سامنے بیٹھے تھے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی مسند پر آ کر جیسے بیٹھے، اس دور کے ایک اللہ والے بزرگ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا حضرت میری زندگی کی ایک خواہش ہے کہ آپ پورا کرو گے؟ حضرت نے فرمایا اگر میرے بس میں ہوا ضرور پورا کروں گا۔ فرمایا آپ وعدہ کیجئے آپ پورا کریں گے؟ حضرت نے وعدہ کر دیا۔ سہل بن عبداللہ تستری نے فرمایا اخرج الی لسانک الذی تحدث به احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلہ، فخرج الیہ لسانہ فقبلہ۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنی وہ زبان مبارک باہر نکالیے جس زبان سے آپ امام الانبیاء، سرکار دو عالم، تاجدار مدینہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ کی زبان کو بوسہ دوں، شاید یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی زبان نکالی، حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے آپ کی زبان کو بوسہ دیا۔ اللہ نے یہ عزت صرف دین میں رکھی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر و اعلام النبلاء میں امام احمد بن حنبل متوفہ 241 ہجری کے حالات میں لکھتے ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ فرمانے لگے جب میرے والد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث کے لیے تشریف لاتے تھے، فرمایا میں دیکھتا سینکڑوں طلباء، علماء، محدثین قطاروں میں کھڑے ہوتے، رأیت کثیرا من العلماء والفقہاء والمحدثین یقبلون ابی بعضهم یدہ وبعضهم رأسہ۔ میں بہت سے علماء کو دیکھتا، فقہاء کو دیکھتا، محدثین کو دیکھتا، کوئی میرے والد امام احمد کی پیشانی کو چومتا تھا، کوئی میرے والد امام احمد کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا تھا۔ اللہ نے یہ عزت دین میں رکھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آج میری اور آپ کی اولاد دین سے وابستہ ہو، قرآن کریم کے حافظ بن جائے، دیندار بن جائے، ایک مسلمان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہم اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہماری اولادوں کو دین سے جوڑے۔ اللہ جس کو دین کا علم دیتا ہے اللہ اس کو عزت عطا کر دیتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء ہی میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عبد الملک بن مروان جو اپنے دور کا ایک بادشاہ گزرا ہے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ بلا کر پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرمایا مکہ سے آ رہا ہوں۔ کہا اس وقت مکہ میں سردار کون ہے؟ لوگ کن کی باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ نے کس کو عزت دی ہے؟ انہوں نے فرمایا عطا بن ابی رباح ہے۔ کہا وہ غلاموں میں سے ہیں آزاد لوگوں میں سے؟ یعنی غلام تھے آزاد ہوئے یا حقیقت میں عربی ہیں اور آزاد ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں وہ غلام تھے آزاد ہوئے ہیں، علم حاصل کیا، اللہ نے ان کو عزت دے دی۔ عبد الملک بن مروان نے پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ اس وقت بصرہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے جس کی عزت سب سے زیادہ ہو؟ فرمایا حسن بصری ہیں۔ کہا وہ غلاموں میں سے آزادوں میں سے؟ کہا نہیں وہ بھی غلاموں میں سے تھے۔ کہا عزت کیسے مل گئی؟ کہا دین کا علم حاصل کیا، اللہ نے ان کو پیشوا اور مقتدی بنا دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اس وقت یمن میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہا امام طاؤس رحمہ اللہ۔ کہا آزادوں میں سے غلام ہیں؟ کہا نہیں غلاموں میں سے تھے۔ کہا کیسے عزت مل گئی؟ کہا قرآن و سنت کا علم حاصل کیا، اللہ نے وقت کا امام بنا دیا۔
انہوں نے پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ شام میں اس وقت سب سے بڑا عالم اور مقتدا کون ہے؟ کہا امام مکحول شامی رحمہ اللہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ امام مکحول آزاد لوگوں میں سے یا غلام تھے؟ کہا وہ بھی غلام تھے، آزاد ہوئے، علم حاصل کیے، اللہ نے انہیں بھی عزت عطا کر دی۔ انہوں نے پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ اس وقت جزیرہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ کہا امام میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ۔ کہا غلاموں میں سے، آزاد لوگوں میں سے؟ کہا وہ بھی غلاموں میں سے۔ کہا عزت کیسے ملی؟ کہا قرآن و سنت کا علم حاصل کیا، اللہ نے انہیں عزت عطا کر دی۔ عبد الملک بن مروان پھر پوچھتا ہے اچھا بتاؤ خراسان میں سب سے زیادہ معزز انسان کون ہے؟ انہوں نے کہا امام ضحاک بن مزاحم۔ کہا آزاد لوگوں میں سے، غلاموں میں سے؟ کہا جی غلاموں میں سے۔ کہا کیوں عزت مل گئی؟ کہا قرآن و سنت کا علم حاصل کیا، اللہ نے عزت عطا کی، اللہ نے سردار بنا دیا۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ کوفہ کے اندر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہا امام ابراہیم نخعی ہے۔ کہا آزاد میں سے، غلاموں میں سے؟ کہا نہیں، آزاد لوگوں میں سے۔ یہ آزاد میں سے ہے۔ تو عبد الملک بن مروان بادشاہ نے کہا شکر ہے تو نے آزاد کا نام لیا، ابھی تک تو میں جو پوچھتا تھا تو غلاموں کا نام لیتا تھا۔ تو کہا یہ غلاموں کو عزت کس وجہ سے مل گئی، آزاد لوگ پیچھے کیوں رہ گئے؟ امام زہری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یا امیر المؤمنین انما هو دین من حفظ صادہ ومن ضیعہ سقطہ۔ امیر المومنین یہ دین ہے جو اس کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو سرداری عطا کرے گا، جو اس کو ضائع کرے گا اللہ اس کو گرا دے گا۔ یہ دین ہے جو حفاظت میں لگے گا اللہ پیشوا بنا دے گا، جو نظر انداز کرے گا اللہ بھی اس کو نظر انداز کر دے گا۔ کہ یہ حقیقت میں سب غلام تھے لیکن دین سے وابستہ ہوئے، قرآن و سنت کے علوم سے لگے، اللہ نے انہیں عزتیں عطا فرما دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے میری اور آپ کی زندگی میں ہمارا بچہ حافظ بن جائے، مصلی پہ قرآن سنا رہا ہو۔ رمضان المبارک کی آمد قریب ہے، ہمارا بیٹا رمضان میں مصلی پہ قرآن سنائے، اور بیٹا سنا رہا ہو، والد پیچھے کھڑا ہو، اس وقت والد کی خوشی قابل دید ہوتی ہے۔ آج سے 2 سال قبل ایک جگہ میرا بیان تھا، 23ویں شب میں جیسے پہنچا آخری تراویحیں چل رہی تھی، نوجوان قاری صاحب تھے، شاید ان کی عمر 17-18 سال کے درمیان ہوگی۔ جب آخری صورتیں شروع ہوئیں، پہلی صف میں ایک بابا جی کھڑے تھے، وہ رونے لگ گئے، ایسے رو رہے تھے ان کو ہچکیاں لگ جاتی تھیں۔ تراویح مکمل ہوئی، ملاقات ہوئی، میں نے کہا بابا جی بیمار تو نہیں؟ آپ مسلسل رو رہے تھے۔ وہ بابا جی کہنے لگا بیٹا بیمار نہیں ہوں، یہ آنسو میرے خوشی کے آنسو ہیں، یہ جس بچے نے قرآن سنایا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اور میں خوشی میں رو رہا تھا، اللہ نے میرے بیٹے کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ وہ امام الانبیاء کے مصلی پہ کھڑے ہو کر خالق کائنات کا مقدس کلام سنا رہا ہے۔ وہ بابا جی کہنے لگا میں مزدور آدمی ہوں، کبھی دیہڑی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، لیکن آج اللہ نے میرے بیٹے کو یہ عزت دی۔ جب وہ قرآن سنا رہا تھا، آخری صورتیں پڑھ رہا تھا، تو میں خوشی میں رو رہا تھا۔ تو میں نے عرض کیا یہ عزت بڑی عزت ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارا بچہ مصلی پہ قرآن سنائے، اس وقت ایک باپ کی خوشی قابل دید ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بڑی خوشی نہیں میرا بیٹا سرکاری نوکر بن گیا، یہ بڑی خوشی نہیں میرے بیٹے کی 1,00,000-1,25,000 روپے تنخواہ ہے، 1,00,000-1,25,000 یہ کاغذ کے نوٹ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اصل ہے اولاد کا دیندار فرما بردار ہونا۔ اگر بچہ 2,00,000 روپے تنخواہ لاتا ہو لیکن ہو بدتمیز، ہو بد اخلاق، چھوٹے بڑے کی تمیز نہ ہو، زندگی فحاشی عریانی بے حیائی میں نافرمانی میں گزرتی ہو، ان کاغذ کے نوٹوں سے انسان کیا کرے گا؟ لیکن دوسری طرف بچہ 20-22,000 روپے تنخواہ لاتا ہے، آپ مسجد کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو اور اپنے بیٹے کو صف اول میں ہاتھ میں قرآن دیکھتے ہو، وہ تلاوت کر رہا ہے، آپ مسجد میں آتے ہو مصلی رسول پر اسے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھتے ہو، نماز ختم ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں فضائل اعمال تعلیم کرتا ہوا اسے دیکھ رہے ہو، گھر کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو، 8-10 سالہ بچی کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ سے مانگتے ہوئے دیکھتے ہو، گھر میں قدم رکھتے ہو، رفیق حیات کو مصلی پر تلاوت کرتے ہوئے تسبیحات کرتے ہوئے انسان دیکھے، جو آنکھوں کو خوشی ملتی ہے، دل کو راحت ملتی ہے، حقیقت میں یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اولاد کا نیک صالح ہونا، دیندار ہونا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ دیکھیں یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کر کے، آزمائشیں برداشت کر کے آپ نے یہ دین پہنچا دیا، صحابہ نے یہ دین پہنچا دیا، محدثین نے قربانیاں دے دی۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے
آنے والی نسلوں تک اس دین کو پہنچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا يَخَافُ أَحَدٌ، جتنا مجھے اذیتیں دی گئی کسی کو نہیں دی گئی، جتنا مجھے ڈرایا دھمکایا گیا اسلام کی خاطر کسی کو نہیں ڈرایا دھمکایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی۔ آپ علیہ السلام بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، عقبہ بن ابی معیط بدبخت اونٹ کی گندی اوجڑی لا کر آپ کے کندھے پہ رکھ دی کہ آپ علیہ السلام سجدے سے سر نہ اٹھا سکیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ بدبخت ایک چادر لے کر آپ کے گلے میں ڈال کر آپ کو گھسیٹنے لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی آزمائشیں آئیں، 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ جس پیغمبر کی انگلی کے اشارے پر اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جو اپنا چہرہ اٹھائیں تو اللہ بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے، جو حدیبیہ میں اپنا دست مبارک ڈالے اللہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے۔ 1400 سے زائد صحابہ پانی بھی پیئیں، مشکیزوں کو بھی بھریں، جانوروں کو بھی پلائیں اور اس پانی کی روانی میں کمی نہ آئے۔ وہ پیغمبر کے خندق کے موقع پر حضرت جابر نے دعوت کی، بکری کا چھوٹا سا بچہ آپ نے لعاب دہن ڈالا، اللہ نے ایسی برکتیں عطا فرما دی۔ 3000 صحابہ جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے سیر ہو کے کھا لیا، لیکن اس کھانے میں کوئی کمی نہیں آئی، اللہ نے ایسی برکتیں دی۔ لیکن اس پیغمبر نے دین کی خاطر کتنی آزمائشیں برداشت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دعوت دینے کے لیے گئے، اوباشوں نے اتنے پتھر مارے، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، آپ کے نالین خون سے تر ہو گئے۔ میں اور آپ دعوت کے لیے جائیں، لوگ گلاب کی پتیاں ڈال کر استقبال کرتے ہیں، گلاب کے ہار ڈال کر استقبال کرتے ہیں۔ امام الانبیاء دعوت کے لیے گئے، اتنے پتھر مارے گئے، جسم لہو لہان ہو گیا۔ حضور نے دین پہنچا دیا۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے پوچھا کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچا دیا، آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے دین کو پہنچا دیا۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے غائب تک دین کو پہنچائے۔ میں نے دین پہنچا دیا، اب جو موجود ہیں ان کا کام ہے آنے والی نسلوں تک دین کو پہنچا دیں۔ حضور نے صحابہ نے قربانیاں دے کر یہ دین پہنچا دیا۔ آج میری آپ کی ذمہ داری ہے آگے نسلوں کو دیندار بنانا ہے، نمازی بنانا ہے۔ آج حالت یہ ہماری یونیورسٹیوں میں کالجوں میں تعلیم یافتہ لوگوں میں لوگ ملحد بن رہے ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے، کوئی رافضی بن رہا ہے، کوئی قادیانی بن رہا ہے۔ اس نسل نو کی حفاظت کرنا، انہیں ایمان پہ لانا، اعمال پہ لانا، ان کی زندگیوں میں سنتوں کو لانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ محدثین نے کتنی قربانیاں دی۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ متوفہ 256 ہجری کا واقعہ، خطیب بغدادی رحمہ اللہ متوفہ 463 ہجری نے تاریخ بغداد میں لکھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میں آدم بن ابی ایاس رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھتا تھا، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ شام کے وقت جب میں گھر کی طرف جاتا، نہر کے کنارے چلتا ہوا جاتا اور میں گھاس توڑ لیتا، پھر میں اس گھاس کو پانی سے دھو لیتا۔ جب وہ گھاس صاف ہو جاتی میں کچی گھاس کھا لیتا، اوپر سے پانی پی لیتا۔ اس طرح میں نے اپنے ابتدائی ایام گزارے۔ امام بخاری کی زندگی میں ایسے ایام آئے، انہوں نے گھاس کھا کر وقت گزارا، دین کے لیے قربانی دی۔ اللہ بڑا قدردان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ ہم جتنی قربانی دیں گے اللہ اتنی ہمیں عزت دے گا۔ اللہ نے کتنی عزت دی، امیر المومنین فی الحدیث بنایا۔ اللہ نے کتنی عزت دی، ان کی کتاب صحیح بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ بنایا۔ میں اور آپ دین کی خدمت میں لگ جائیں، اللہ ہماری غیبی مدد کرے گا۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو صرف اللہ سے مانگو۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچائے، نہیں نفع پہنچا سکتی مگر وہ جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچائے، نہیں نقصان پہنچا سکتی مگر وہ جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا۔ تو میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، آج ہماری جان مال ہماری اولاد دین پہ لگے گی، اللہ ہمیں عزتیں دے گا۔ دین پہ لگ کر، دین پہ مال خرچ کر کے، دین پر توانائیاں لگ کر کسی کی عزت میں کمی نہیں آئی۔ اللہ نے دین کو چمکا دیا، میری جان میرا مال میری اولاد لگے گی، اللہ انہیں چمکا دے گا۔ اللہ نے دین کو عزت دے دی، ہم دین پہ لگیں گے اللہ ہمیں عزت دے گا۔ ماضی قریب میں دیکھو جنید جمشید رحمت اللہ علیہ، ایک زندگی وہ تھی جو دین سے ذرا پیچھے تھے، ایک زندگی وہ جو دین پر آئے، دعوت میں لگے، نظمیں پڑھی، نعتیں پڑھی، دین سے وابستہ ہوئے، اللہ نے شہادت کی موت دی، ان کے جنازے میں اللہ نے شرکت کا موقع دیا۔ میں دیکھ رہا تھا تاحد دینے کا انسان ہی انسان تھے، اتنا بڑا جمع غفیر اور مجمع تھا کہ ماضی کی تاریخ میں نظر نہیں آتا تھا کہ اتنا بڑا جنازہ کوئی ہوا ہو۔ حالانکہ اداکار تو روزانہ مرتے ہیں، گلوکار تو روزانہ مرتے ہیں، فنکار، ایکٹر، کھلاڑی، سیاستدان روزانہ مرتے ہیں، اللہ نے یہ عزت صرف دین کی وجہ سے عطا کی۔ انہوں نے قربانی دی، 2 کروڑ روپے کو ٹھکرایا، ایک گانے پہ 2 کروڑ روپے مل رہا تھا اسے ٹھکرایا۔ زندگی میں حالات آئے، کہا جیب میں خرچے کے لیے 100 روپے نہیں تھے، اللہ نے کتنی عزت دے دی۔ آج وہ چلے گئے، ان کا کلام سن کر آج ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، جو دین کے لیے قربانی دے گا اللہ اسے عزت دے گا۔ آج ہماری دین سے دوری ہے، اس لیے جو حالات، جو مسائب، پریشانیاں اس وجہ سے ہیں۔ محدثین نے قربانیاں دے کر دین کو پہنچایا۔ ان لوگوں کی زندگیوں میں کیسے حالات آئے؟ امام ذہبی رحمہ اللہ متوفی 748 ہجری نے تذکرۃ الحفاظ میں ایک واقعہ لکھا۔ امام حجاج بن شاعر ثقفی رحمت اللہ علیہ متوفی 259 ہجری، بڑے محدث گزرے ہیں۔ علم حدیث کے سفر کے لیے جب گھر سے جانے لگے، مہربان والدہ نے 100 روٹیاں پکا کر دے دی کہ بیٹا جہاں کہیں بھوک لگے ایک روٹی کھا لینا۔ اس دور میں رہائشی مدارس نہیں تھے، علم حدیث سینہ در سینہ چل رہا تھا، ایک ایک محدث کے پاس جا کر حدیث کا علم حاصل کرتے اور پھر ان حدیثوں کو محفوظ کرتے۔ اس دور میں لکڑی کا قلم تھا، دیے کی روشنی تھی، چٹائیوں میں بیٹھ کر گتوں پر، ہڈیوں پر، چمڑوں پر، کاغذوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ تو یہ امام حجاج بن شاعر پورے دن میں کبھی ایک محدث کے ہاں، کبھی دوسرے کے ہاں، کبھی تیسرے کے ہاں جاتے، دن بھر میں جو حدیثیں سنتے، شام کو مسجد آتے، اپنا دیا جلا دیتے۔ اس دور میں بجلی کا انتظام تو تھا نہیں، دیا جلا دیتے اور پھر والدہ نے ایک کٹورا دیا تھا، اپنے تھیلے سے ایک روٹی نکال لیتے، روٹی ٹکڑے کر کے کٹورے میں ڈال دیتے، قریب میں پانی کی نہر تھی وہاں سے پانی لے لیتے تاکہ جتنی دیر میں روٹی نرم ہوگی اتنی دیر میں میں دن بھر کی حدیثوں کو محفوظ کر دوں گا۔ لکڑی کے قلم کو سیاہی میں ڈبو کر گتوں پر، ہڈیوں پر، چمڑوں پر حضور کے ارشادات کو محفوظ کرتے۔ جب روٹی نرم ہو جاتی وہ روٹی کھا لیتے، ایک کٹورا پانی پی لیتے۔ یہ ان کے پورے دن کی غذا تھی، ایک روٹی اور اس کے ساتھ ایک کٹورا پانی، کوئی سالن نہیں ہے، کوئی ناشتے کے اندر کوئی چھولے نہیں ہیں، انڈے نہیں ہیں، پائے نہیں ہیں، پراٹھے نہیں ہیں، پورے دن میں خشک روٹی ہے، ایک اس کے ساتھ پیالہ پانی ہے۔ دن گزرتے گئے، جب 100واں دن آیا، امام حجاج بن شاعر ثقفی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا آج آخری روٹی ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، غیر اختیاری طور پر آنسو بہنے لگ گئے۔ قریب میں ساتھی نے پوچھا امام حجاج بن شاعر سے حضرت کیوں رو رہے ہو؟ حضرت خاموش رہے۔ اس نے اصرار کیا تو حضرت نے بتایا بات یہ ہے کہ میرے پاس خرچہ موجود نہیں ہے،
اور میرے پاس 100 روٹیاں تھیں، میں ایک ایک روٹی روزانہ کھاتا تھا، آج آخری روٹی تھی جو میں نے نکالی تو میری آنکھوں میں غیر اختیاری طور پر آنسو آ گئے کہ کہیں میں علم حدیث کے سفر سے رہ نہ جاؤں، 1 دن 2 دن تو فاقہ کر لوں گا، مزید فاقہ کرنا مشکل ہوگا۔ اور محدثین کی عادت تھی، یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، ان کی زندگیوں میں استغنا تھا، یہ مخلوق کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے نہیں تھے۔ تو کہا میں سوچنے لگا 2-3 دن فاقہ کروں گا پھر کیا کروں گا، کہیں میں حدیث سے محروم نہ ہو جاؤں۔ میں واقعہ پڑھ کے سوچنے لگا جو روٹی امام حجاج بن شاعر نے 100ویں دن کھائی ہے اس روٹی پر 3 مہینے گزر گئے۔ آج روٹی پر 5 منٹ گزر جائیں ہم کہتے ہیں روٹی ٹھنڈی ہے، اس روٹی کے کنارے جلے ہوئے ہیں، یہ روٹی کچی ہے، فلاں تندور کی روٹی اچھی، فلاں کا قورمہ اچھا، فلاں کی بریانی اچھی، فلاں کی نہاری اچھی۔ ہماری زندگی تو ذائقوں میں گزر گئی، قربانیاں تو ان لوگوں نے دی، ان حالات میں انہوں نے دین ہم تک پہنچا دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے آنے والی نسلوں تک ہم نے دین کو پہنچانا ہے۔ میں 2 واقعات سنا کے بعد سمیٹتا ہوں کہ حضرات محدثین کی زندگی میں کیسے حالات آئے۔ ایک محدث ہیں عبد الرحمن بن قاسم رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ، متوفہ 544 ہجری کی کتاب ترتیب المدارک و تقریب المسالک، اور شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی صفحات من صبر العلماء، دونوں نے یہ واقعہ لکھا۔ یہ محدث عبد الرحمن بن قاسم رحمت اللہ علیہ علم حدیث کے سفر کے لیے نکلے، ان کی گھر والی حاملہ تھی، انہوں نے گھر والی سے کہا اگر چاہو میں تمہیں طلاق دے دوں، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم مجھے کتنا عرصہ لگے گا، بڑے دور کا سفر ہے، طویل سفر ہے، معلوم نہیں کب میری واپسی ہو، میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں، عدت گزر جائے گی تم نکاح کر دینا۔ گھر والی نے عبد الرحمن بن قاسم سے کہا آپ مجھے طلاق نہ دیجئے، آپ حدیث کا علم حاصل کیجئے، حدیثوں کو محفوظ کیجئے، اللہ نے اگر زندگی رہی جب آپ پلٹ کر آؤ گے ملاقات ہو جائے گی، اور اگر ہم میں سے کسی کا انتقال ہو گیا اللہ نے جنت نصیب فرما دی، انشاءاللہ حوض کوثر پر ملیں گے۔ تو گھر والی سے آخری ملاقات کی، عبد الرحمن بن قاسم علم حدیث کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ قاضی ایاز لکھتے ہیں مختلف شہروں میں گئے، جا کر علم حاصل کیا، کبھی کرمان پہنچے، کبھی جرجان، کبھی نیسابور، کبھی سمرقند، کبھی بیت المقدس، کبھی عراق، کبھی رملہ، کبھی فلسطین، کبھی کوفہ، کبھی بغداد، اور آخر میں قسطنطینیہ، پھر دمشق، اور پھر مکہ، اور پھر مدینہ۔ مدینہ میں اب امام مالک کا درس ہوتا تھا۔ زندگی کے 24 سال گزر گئے اور ان کو گھر لوٹنے کا موقع نہ ملا۔ 24 دن نہیں، 24 مہینے نہیں، زندگی کے 24 سال گزر گئے، عبد الرحمن بن قاسم کو گھر لوٹنے کا موقع نہ ملا۔ جب گھر سے نکلے تھے سر اور داڑھی کے بال بالکل سیاہ تھے، 24 سال کے بعد سر کے بال، داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے، بینائی قدرے کمزور ہو گئی، ہاتھوں میں لاٹھی آ گئی۔ اب امام مالک کے درس میں بیٹھتے تھے، ایک دفعہ درس میں حدیثیں لکھ رہے تھے، ایک شخص ان کے علاقے کا تھا، وہ آیا عبد الرحمن بن قاسم سے ملا، ملنے کے بعد اس نے دیکھا اور ان کو پہچان لیا، کہا آپ عبد الرحمن تو نہیں؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تعارف ہوا تو یہ ان کا پڑوسی تھا۔ عبد الرحمن بن قاسم نے اس سے پوچھا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا، 24 سال کا۔ لوگ تو کہتے ہیں شاید آپ کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ اگر آپ حیات ہوتے تو واپس لوٹ آتے۔ لوگوں کا تبصرہ ہے کہ شاید حضرت دنیا سے جا چکے ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا جب میں نکلا تھا میری گھر والی حاملہ تھی، بتاؤ اللہ نے مجھے بیٹا دیا یا بیٹی دی؟ کہا اللہ نے آپ کو بیٹا دیا تھا۔ کہا بیٹے کا نام کیا ہے؟ کہا جی عبداللہ نام ہے۔ کہا اس کی حالت کیا ہے؟ کہا قرآن کا حافظ ہے، الحمدللہ حدیث کا بڑا عالم ہے، درس حدیث دیتا ہے۔ والد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے کہ اللہ نے میری اولاد کو نوازا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ کب لوٹو گے؟ کہا زندگی رہی تو آئندہ سال انشاءاللہ موطا پڑھ کے لوٹوں گا۔ جب یہ بات ہو گئی وہ شخص گیا اور جا کر ان کے بیٹے کو خبر دی کہ اور بیٹے سے یہ بات رکھی کہ آپ کے والد سے میری ملاقات مدینہ میں ہوئی ہے، وہ الحمدللہ حیات ہیں۔ جب بیٹے عبداللہ کو پتہ چلا کہ میرا والد زندہ ہے تو اس نے فوراً گھوڑے کی سواری لی، تیز رفتار سواری پہ وہ مدینہ پہنچا۔ امام مالک کے درس میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے یہ درس پورا ہوا اس کے چہرے پر ایک نقاب تھا۔ کسی سے پوچھ رہا تھا عبد الرحمن بن قاسم کون ہے؟ کسی نے کہا وہ جو بابا جی بیٹھا حدیثیں لکھ رہا ہے وہ عبد الرحمن بن قاسم ہے۔ یہ نوجوان ایک دم قریب
قریب گیا اور جا کر عبد الرحمن بن قاسم کو اپنے سینے سے اس نے لگایا، اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، عبد الرحمن کے ساتھ لگا اور یہ نوجوان رو رہا تھا، اس کو ہچکیاں لگی ہوئی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں جب اس نے مجھے سینے سے لگایا مجھے یوں خوشبو محسوس ہو رہی تھی جیسے انسان اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے، بیٹی کو اٹھائے، پوتے پوتی کو گود میں اٹھائے تو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، انسان سینے سے لگاتا ہے۔ جب اس نوجوان نے مجھے سینے سے لگایا مجھے یوں خوشبو محسوس ہو رہی تھی کہ شاید یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں آپ کا بیٹا عبداللہ ہوں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا لاٹھی کا انہوں نے سہارا لیا، کھڑے ہو گئے اور اپنے بیٹے عبداللہ کو انہوں نے سینے سے لگایا۔ باپ بھی رو رہا ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے۔ 24 سال کے بعد اس والد نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے اور اس بیٹے نے اپنے والد کو دیکھا ہے۔ 24 سال کے بعد دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، کافی دیر تک روتے رہے۔ جب آنسو تھم گئے اب والد نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تمہاری والدہ حیات انتقال ہو گیا؟ کہا جی حیات ہے۔ کہا انہوں نے شادی کی نہیں کی؟ کہا انہوں نے شادی نہیں کی۔ کہا کیوں نہیں کی؟ کہا وہ کہتی تھی میرا ضمیر کہتا ہے کہ میرا شوہر عبد الرحمن بن قاسم لوٹ کر آئے گا، وہ حدیث کے علم کے لیے نکلا ہے، وہ لوٹ کر آئے گا۔ کہا اس وقت ان کی حالت کیا ہے؟ کہا سر کے بال ان کے سفید ہو چکے ہیں۔ عبد الرحمن نے فرمایا آئندہ سال زندگی رہی میں لوٹوں گا۔ اگلے سال موطا پڑھ کے یہ گئے ہیں، پھر ان کی ملاقات ہوئی اپنی گھر والی سے، گویا 25 سال کے بعد یہ اپنی گھر والی سے ملے ہیں۔ ان لوگوں نے قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچا دیا، حدیث کا ذخیرہ ہم تک پہنچا دیا۔ اب میری آپ کی ذمہ داری ہے اپنی زندگیوں میں دین لانا، اپنی نسلوں کو دیندار بنانا، اپنی اولادوں کو نمازی بنانا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے یہ بچے دیندار ہو، ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ گزشتہ 2 سال پہلے کی بات ہے، ایک جگہ میرا بیان تھا تو وہاں ناظم صاحب کہنے لگے مفتی صاحب اگر وقت ہو ایک بچے کی آپ کو تلاوت سنواؤں، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ میں نے کہا آپ بلائیں۔ اس نے بچے کو بلایا، 10-11 سال اس بچے کی عمر ہوگی، اللہ نے خوبصورت آواز دی تھی، حدر میں اس نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، سورہ رحمان وہ پڑھ رہا تھا، اللہ نے بڑی اس کی تلاوت میں رقت رکھی تھی، مجمع پہ بھی ایک رقت تاری تھی، مجھ گناہگار کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اس کی تلاوت پوری ہوئی، میں نے بچے کو انعام دیا۔ میں نے ناظم صاحب سے پوچھا اس کے والد صاحب مجمع میں ہیں، انہیں مبارکباد دوں، اللہ نے ایسا ہونہار بیٹا دیا، دلسوز انداز میں رب کا کلام پڑھتا ہے، ان کے استاذ ہیں، انہیں مبارکباد دوں، انہوں نے محنت کی۔ ناظم صاحب نے کہا حضرت اس کے والد صاحب کا 2 مہینے پہلے انتقال ہو چکا ہے، اب یہ جو دستار بندی ہونی ہے سالانہ پروگرام ہے اس میں اس کا والد صاحب موجود نہیں ہے۔ جب وہ یہ تفصیل بتا رہے تھے بچے کی آنکھ سے آنسو بہنے لگ گئے، والد کا صدمہ سامنے آ گیا کہ آج میرا والد مجمع میں موجود نہیں ہے۔ میں نے بچے کو قریب کیا اور پوچھا بیٹا آپ کتنے سپارے روزانہ تلاوت کرتے ہو؟ تو اس نے اپنی ترتیب بتائی، وفاق کا امتحان ان کے قریب تھا، کہا ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہم گردان والے طلبہ 2 سپارے فجر کی نماز سے پہلے سناتے، پھر فجر کے بعد کلاس لگتی ہے 2 سپارے دہراتے ہیں، پھر 2 سناتے ہیں، ناشتے کے بعد کلاس لگتی ہے 3 سپاروں کو دہراتے ہیں، پھر 3 سناتے ہیں، ظہر کے بعد کلاس لگتی ہے 3 سپارے دہراتے ہیں، پھر 3 سناتے ہیں، مغرب کے بعد کلاس لگتی ہے 2 سپاروں کو میں دہراتا ہوں، پھر 2 سناتا ہوں۔ میں شمار کر رہا تھا تقریباً 18 سپارے بن گئے۔ میں نے کہا بیٹا پھر کیا کرتے ہو؟ اس بچے نے کہا جب عشاء کی اذان میں چھٹی ہوتی ہے ہمارے استاد جی نے کہا ہے جتنا قرآن پڑھتے ہو اس کا ثواب اپنے ابو کو بخش دیا کرو۔ تو جب عشاء کی اذان میں چھٹی ہوتی ہے تو میں اس وقت ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ میں نے جتنا قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب میرے ابو کو پہنچا دے۔ میں سوچنے لگا ابو تو 2 مہینے پہلے دنیا سے جا چکا ہے لیکن وہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا گیا کہ یہ بچہ 18 سپارے تلاوت کر رہا ہے، روزانہ تلاوت کر رہا ہے، قرآن کے ہر لفظ پر 10 نیکیاں۔ جب تک بچہ حافظ بنتا ہے گردان کرتا ہے، عموماً یہ بچے نابالغ ہوتے ہیں، 3-4 سال
سال کا عرصہ انہیں لگتا ہے، لاکھوں نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں جمع ہو جاتی ہیں، کبھی سبق یاد کرتے ہیں، کبھی منزل، کبھی پیچھے سے دہراتے ہیں، کبھی آگے پڑھتے رہتے ہیں۔ ان لاکھوں نیکیوں میں ان کے اساتذہ بھی شریک ہیں، ان کے والدین بھی شریک ہیں، اور عموماً حافظ بچہ پوری زندگی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے بچے حافظ بنیں گے، ساری عمر تلاوت کریں گے، اس میں ہمارا بھی پورا اجر و ثواب ہوگا۔ اس لیے سارے ساتھی ایک نیت کر کے، ایک ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اپنے ایک بچے کو کم از کم قرآن کریم کا حافظ بنائیں گے۔ نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔